अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम हैदर। कारपोरेट फार्मिंग और सिक्स कैनाल्स के इशू पर सिंध में एक बड़ी तहरीक, बड़ा एहतजाज जारी है। इस इशू पर 3 दिन पहले मोरो में सिंध के शहर मोरो में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें बहुत सारे कारकुनान ज़ख्मी हुए थे। और 3 दिन पहले एक कारकुन, कॉम्परस कारकुन जाहिद लिगारी, वो जाँ बहक हो गए थे। उनके वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे थे, गोलियां उनको लगी थी। उसके बाद उसी टाइम उनके एक कज़न और दूसरे कॉम्परस कारकुन इरफान लिगारी वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिसको वहाँ से हॉस्पिटल नवाब शाह, फिर उसको हैदराबाद हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी था। मुंह में उनको गोलियां लगी हुई थी। आज वो भी ज़िंदगी उनकी बच ना सकी और वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं और वो अभी इस वक्त फौत हो चुके हैं। तो उसके बाद ये 2 कारकुनान थे, दोनों ही अपनी ज़िंदगी वो उनकी बच ना सकी है और दूसरे भी कारकुनान ज़ख्मी हैं। आज इरफान लिगारी जिसके हवाले से सिंध में बड़ा एहतजाज किया जा रहा था और सख्त एहतजाज किया जा रहा था, उनको जो गोलियां लगी थी, सख्त ज़ख्मी हुए थे, वो वेंट पे थे, मगर आज इस वक्त वो बच ना सके हैं और सिविल अस्पताल हैदराबाद में उनकी मैयत आबाई गांव उनके लिगारी बजारानी मोरो के करीब है और वहाँ उनको तदफीन की जाएगी। और इससे पहले, तदफीन से पहले कॉम्परस कारकुनान का बड़ा एहतजाज जारी है और इस हवाले से वो सख्त एहतजाज के फ़ैसला भी कर रहे हैं कि हम उनको एहतजाज करेंगे। तो इरफान लिगारी जो शदीद ज़ख्मी थे, आज वो भी बच ना सके हैं। तो एक बड़ा सिंध में एहतजाज, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आखिर ये जो पुरअमन एक तहरीक थी, पुरतशद्दुद होती जा रही है, उसमें लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। पानी की इस वक्त पोजीशन क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से ये मामला सारा ख़राब हुआ है, तो उस पर भी हम तफसीली आज बात करेंगे। 3 दिन पहले मोरो में एहतजाज किया गया था कारपोरेट फार्मिंग और कैनाल्स के इशू पर। तो पुलिस ने वहाँ पर उनको हटाने की कोशिश की, धरना, सिंध में धरने, एहतजाज। इससे पहले बबरलो में 13 दिन तक पुरअमन एहतजाज था और वो पुरअमन तरीके से, बातों से वो ख़त्म हो गया था। लेकिन इस मरतबा अभी धरने का कुछ ही घंटे गुजरे थे तो पुलिस ने उनको घेराव किया और वो कारकुनों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। और उस फायरिंग में जाहिद लिगारी, कॉम्परस कारकुन, वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। और उसके बाद जो इरफान लिगारी थे, उनके कज़न और कॉम्परस कारकुन थे और उनका जो बेसिकली उनकी जो ज़िंदगी थी, वो एक मज़दूर और हारी किसान किस्म के जो मज़दूर आदमी थे। और वो उनकी जो बहुत सारी वीडियोज़ और फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही हैं कि वो मिट्टी में काम कर रहे हैं, ज़मीन में काम कर रहे हैं। उनकी 2 साल छोटी बच्ची भी थी। इरफान लिगारी एक नौजवान लड़का था जिस पर मुंह में उनको गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से अभी इस वक्त वो जाँ बहक हो गए, उनकी ज़िंदगी बच ना सकी। इससे पहले 3 दिन पहले जब फायरिंग हुई थी मोरो उस धरने में, तो वो जाहिद लिगारी वो वहाँ पर वो कत्ल हो गए थे। और इसके अलावा ये इस वक्त जो ज़िंदगी बच ना सकी है इरफान लिगारी की, और इसके बाद सिंध में एक बड़ा गम और गुस्से की सूरत हाल है और कारकुनान सख्त एहतजाज कर रहे हैं कि 2 उनके कारकुनान पुरअमन एहतजाज में मारे गए हैं इस वक्त तक। और इसके अलावा जाहिद इरफान लिगारी जो इस वक्त अपनी जंग हार चुके हैं ज़िंदगी की, उनकी मैयत सिविल अस्पताल हैदराबाद में थी और उनको वहाँ से अपने आबाई जो गांव हैं वहाँ लिया जा रहा है उनकी मैयत को। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका एक भाई है जो, उसका नाम फरमान लिगारी है, वो इस वक्त भी पुलिस हिरासत में है, इरफान लिगारी के छोटा भाई। तो उसके हवाले से भी कारकुनान मुतालबा कर रहे हैं कि इरफान लिगारी के भाई को आज़ाद किया जाए कि वो अपने भाई का चेहरा देख सके। पानी का इशू था, सिंध में एक बड़ी तहरीक थी। ये तहरीक, हम इस पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे
تو وہاں سے سندھ میں یہ ایشو شروع ہوتا ہے کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم کی بات کی گئی کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم لائی جائے گی، جس میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو چاروں صوبے ہیں ان کا جو ممبر ہوتا تھا حکومت کی جانب سے ارسا میں ہر صوبے کا ایک ممبر، تو وہ اس کو اختیار تھا کہ باری باری وہ ارسا کا چیئرمین بھی ہوتا تھا۔ نئی ترمیم وفاقی حکومت لا رہی تھی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ چولستان کینال تھا، چولستان کینال بنانے چاہ رہی تھی حکومت۔ چولستان پنجاب کا وہ ریگستان جس میں 66 لاکھ ایکڑ زمین آباد کی جا رہی تھی، جو سندھو دریا سے پانی اٹھا کر چولستان کینال، اس کے لیے ایک ترمیم کی جا رہی تھی کہ وفاقی سرکار کا حاضر سروس یا ریٹائرڈ آفیسر اس کو ارسا کا چیئرمین بنایا جائے گا اور وزیر اعظم اس کو تعینات کریں گے۔ تو اس پر صوبوں کے بیچ میں ایک ٹکراؤ اور تضاد اور احتجاج پیدا ہوا کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی کہ نمائندہ ممبر ہی رہے گا اور چیئرمین ایک افسر آئے گا جو وفاقی حکومت جیسے چاہے گی وہ فیصلہ ہوگا، جس پر ایک بڑا احتجاج سندھ میں سامنے آیا۔ اس کے بعد یہی معاملہ پھر چلا جاتا ہے کہ ارسا نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ پانی سسٹم میں موجود ہے، پانی دستیاب ہے اور چولستان کینال پنجاب کو اجازت دے دی کہ بنایا جائے۔ وہاں پر ایک جعلی اعداد و شمار پیش کیے گئے کہ سندھو دریا میں جو لاسٹ میں نیچے سمندر کی طرف کوٹلی ڈاؤن اسٹریم سے جہاں پر دریا ختم ہوتا ہے، دنیا سے چل کر جب سندھو میں سمندر میں دریا ختم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے پنجاب کی طرف سے ایک اعداد و شمار بتائے گئے کہ 27 ملین ایکڑ فیٹ پانی سندھو دریا میں ضائع ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ ان جعلی اعداد شمار کو آگے رکھ کر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، پنجاب کو دی گئی اجازت کہ آپ جا کر کینال بنائیں، سسٹم میں پانی بہت موجود ہے۔ اس کے بعد اور بھی سندھ میں نفرتیں پیدا ہوئیں کہ سندھ میں پانی کی یہ صورتحال تھی جب سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا 2024 میں، تو سندھ میں ایک بوند پانی کی نہیں تھی، لاکھوں ایکڑ زمین، جو ابھی میں بات کر رہا ہوں پہلے کے جو ہمارے ویلاگ اور ہماری رپورٹس تھیں، اس ٹائم بھی ہم کہتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سندھو دریا میں پانی سندھو دریا کا سمندر میں ضائع ہو رہا ہے، وہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر چلیں، ہم ان کو دکھائیں کہ لاکھوں ایکڑ زمین جو شہر تھے جو آباد تھے وہ سمندر اوپر آ گیا ہے، اور اوپر آنے سے وہ زرخیز زمین وہ شہر سب سمندر کھا چکا ہے، ختم ہو چکی ہے وہ جغرافی، تیزی سے سمندر اوپر آ رہا ہے، ڈیلٹا انڈس ڈیلٹا ختم ہو چکی ہے، ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، پورا یہ ٹھٹا بدین سجاول حیدرآباد کراچی سب پورے جو ساحلی پٹی وہ تباہ ہو رہی ہے، اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بالکل یہ پورا فارسٹ تباہ ہو رہا ہے۔ تو ہم تو اس ٹائم بھی کہتے تھے کہ آئیں، لیکن یہ کسی نے نہ سنا اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک منظوری دی گئی کہ ایوان صدر میں بھی ایک میٹنگ ہو گئی، وہاں سے بھی منظوری آ گئی، اور یہ معاملہ بڑھتا 8 جولائی 2024 پھر اس کے بعد یہاں تک آ گیا کہ ایک سندھ میں بڑا احتجاج شروع ہو گیا، بڑے احتجاج سندھ میں دھرنے مظاہرے کانفرنس، یہ ایک علامتی طور پر دھرنا لگتا تھا آدھا گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، احتجاج مظاہرہ روڈ بلاک کانفرنس سیمینار یہ چلتے آ رہے تھے، مگر یہ بات تب تک بڑھ گئی جا کر کہ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے پیسے منظور کیے گئے، پنجاب حکومت کی جانب سے چولستان کینال پر پیسے منظور کیے گئے، سندھ کے ایکسپرٹ سندھ کے ادیب دانشور رائٹرز جرنلسٹ سب نے اس چیز پر بات کی کہ یہ ٹیکنیکلی طور پر کتنا انفٹ تھا ریگستان میں بنانا، سندھو دریا سے پانی لے جانا، اس پر تفصیلی ایک بات ہوئی کہ اور تو کوئی سورس ہی نہیں ہے پانی اٹھانے کا، کینال چولستان کینال میں پانی جائے گا سندھو دریا سے جائے گا، اور سندھو دریا میں اس وقت پانی تھا ہی نہیں اس وقت، تو ایک سندھ میں بڑا احتجاج ہوا۔ اس کے بعد وکلاؤں نے یہ 15 اپریل کی تقریباً بات ہے، 15-16 اپریل کو وکلاؤں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 72 گھنٹے کے اندر اگر کینالز کا اعلان واپس نہیں لیا جائے گا تو ہم تحریک چلائیں گے۔ وہ 72 گھنٹے گزر گئے اور
وہاں سے وکلا نکلے اور پوری سندھ ان کے پیچھے آ گئی. ویسے ہی سندھ میں آگ لگی ہوئی تھی, بڑی احتجاج تھا کہ سندھ تباہ ہو رہی ہے, سندھو دریا میں اگر پانی نہیں ہوگا تو سندھ کے لوگ کیسے جی سکیں گے, پینے کا پانی, زراعت کے لیے پانی آئے گا کہاں سے. اور پنجاب 1991 کا ایک معاہدہ ہے, اس کے تحت سندھو دریا میں پانی ڈاؤن اسٹریم میں 5000 ڈیلی کیوسک پانی چھوڑنے کا معاہدہ ہے اور 10 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑنے کا معاہدہ ہے. اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اوپر سے نئے کینال سندھو دریا اور سندھ کے لوگوں سے رضامندی کے سوا بنانے کی بات کی گئی. لیکن یہ جو مارچ تھا وکلاؤں کا ببرلو میں جا کر سکھر بائی پاس پہ جا کر دھرنا دیا گیا, جس سے پنجاب سندھ جانے مانے کی ٹریفک بالکل بند ہو گئی. لاکھوں کنٹینر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کیا کہ ان کا یہ اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے, مگر سندھ کے لوگ اس پر پرامن انہوں نے احتجاج, ادھر تک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پرامن تحریک تھی, بڑا احتجاج, کانفرنس, سیمینار, یہ وہ اویئرنیس یہ چل رہی تھی. اس پر اعداد و شمار بتانا, سیمینار ہونا کہ بھائی معاہدے کیا ہیں, معاہدوں پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا, سندھو دریا کا پانی کینال میں جائے گا, سندھو دریا میں پانی ہے ہی نہیں سسٹم میں, تو سندھ میں کیا بچ جائے گا, یہ ہو رہا تھا. تو یہ دھرنا 13 دن تک جاری رہا. ان 13 دنوں میں نہ کوئی پتھر چلا, نہ کوئی آگ لگی, کچھ بھی نہیں تھا. پرامن ایک احتجاج تھا. وہ اس پر باتیں ہوئیں, یقین دہانی کرائی گئی کہ کینال نہیں بنیں گے. لیکن سندھ میں جو ایک ٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ ایک بہت بگڑ چکا ہے یہاں پر, کہ ماضی میں اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں, ماضی میں تو دور کی بات, چشمہ جہلم لنک کینال, توسا پنجنا لنک کینال اس وقت فل بہہ رہے, اور سندھو دریا میں اس وقت بوند پانی کا نہیں ہے. سندھ کے لوگ فصل خشک سالی ہے, بالکل تباہی ہو رہی ہے, اور وہاں پر جو وہ کینال تھے جو فلڈ تھے وہ فل بہہ رہے ہیں. اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے. کوٹڑی, گڈو, سکھر سے لے کر پانی نہیں ہے, اور سندھ میں بڑا ایک پریشانی کی صورتحال ہے. اس پوری صورتحال میں جب یہ دھرنا بھی وہاں کا ختم ہو گیا تھا, یقین نہیں, لیکن یہاں پر ایک ٹرسٹ نہیں جڑ رہا اس وقت تک. کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر زمینیں سندھ کی دی گئی, اس پر لوگ احتجاج کریں. تو یہ موروں میں احتجاج کیا گیا تھا, جیسے پہلے احتجاج ہوئے, پوری سندھ میں احتجاج ہوئے, تو ایک یہ بھی احتجاج تھا. جو کارکنان تھے ان کے لازمی ان کے اپنی فلیگ تھے, ان کے بینرز تھے, وہ پرامن, اس پر پولیس نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی, پولیس کی فائرنگ ہوئی, جس میں سخت زخمی کچھ کارکنان ہوئے, جس میں ایک کارکن اس ٹائم زاہد لغاری قتل ہو گیا, دوسرا کارکن عرفان لغاری آج وہ زندگی کی جنگ وہ بھی ہار بیٹھا. اس کا ایک بھائی گرفتار ہے, وہ ابھی تک وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا, وہ بھی ابھی تک مسنگ ہی ہے. ان کا جو بھائی ہے جو آج عرفان لغاری شہید ہو چکے ہیں, قتل جو ان کو کیا گیا. تو ایک سندھ میں اس حوالے سے آج وہ میت جا رہی ہے, اور بڑا ایک احتجاج, غم اور غصہ, تو ایک پرامن تحریک تھی. وہاں گولیاں چلائی گئیں, اس کے بعد یہ سامنے چیز, یہ فوٹیجز نیوز سامنے آنے لگیں کہ ہوم منسٹر کے گھر مورو میں ہی ہے ضیاء الانجار, اس کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے. تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی ہوم منسٹر تھا, وہاں سیکورٹی کیوں نہیں تھی, کیسے وہ اندر گئے. کومپرس کارکن کہتے ہیں, کومپر لیڈران کہتے ہیں کہ ان کے وہ کارکن نہیں تھے, یہ ڈرامہ کیا تھا. اس پر بھی کمیشن, اس پر بھی انکوائری کی ضرورت ہے کہ یہ کون تھے جنہوں نے آگ لگائی. اگر اس کو دوسری اینگل سے لیا جائے کہ وہ قتل ہونے کے بعد اگر کوئی کہہ رہا ہے ری ایکشن تھا, تو ری ایکشن کس نے گولی چلانے کی اجازت دی, کیوں پرامن کارکنوں کے اوپر گولی. احتجاج ہوتے ہیں اور روڈ بند ہوتے رہے ہیں سندھ میں, یہ آج کی بات نہیں ہے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اس سے پہلے کی بات ہے, ہم رپورٹنگ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. یہ احتجاج ہوتے ہیں, روڈ بند ہوتے ہیں, حکومت باتیں کرتی ہے, بات ختم. اس پر گولی چلانے کی جب سندھ میں ایک پرامن تحریک چل رہی ہے, اس کو پرتشدد بنانے کی ضرورت آخر کس کو ہوئی. پھر یہ آگے آگ لگنے شروع ہو گئی. آج پھر ایک کارکن پھر وہ زندگی اپنی دے بیٹھا ہے. تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے, یہ معاملہ کس طرف جائے گا. تحریکیں, احتجاج جو پرامن تھے وہ پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں. یہ پرتشدد اگر ہو رہے ہیں تو یہ کس کے حق میں ہیں. سندھ میں پانی کا ایشو سے معاملہ شروع ہوا ہے, اور کینالز کا ایشو پر. سندھ میں بے روزگاری ہے, کھانے پینے کا ایشو, غربت, معاشی صورتحال, اور اس کے بعد
اگر یہ صورتحال پرتشدد معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ یہ تو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، پرامن سندھ سب کے حق میں. کاروبار، روزگار، یہاں سے پورا کاروبار 13 دن اگر بند تھا روڈ، پرامن ہی اگر روڈ بند تھا تو اربوں روپوں کا نقصان ہوا. یہ ٹرانسپورٹر بھی کہتے ہیں. تو اگر معاشی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے تو یہ پرامن طریقے سے، جب وہ پانی کے وہ معاملات کینال ہوں یا کارپوریٹ فارمنگ ہو جس پر صوبے 7 کروڑ لوگ اگر اس پر راضی نہیں ہو رہے تو اس پر سرکار کو، ریاست کو غور کرنے کی بالکل ضرورت بھی ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کینال نہیں بننا چاہیے، کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ان کی زمین ان سے نہ لی جائے. تو ماضی میں کالا باغ ڈیم کا معاملہ آپ کے ہمارے سامنے، گریٹر تھل کینال کا معاملہ آپ کے ہمارے سامنے. تو پانی کا ایک بڑا سیریس سندھ میں ایشو ہے اور اس ایشو کو اسی سیریس انداز میں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو اسی انداز سے سالو کیا جائے، اس کا حل نکالا جائے. نہیں تو یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں اور علاقوں میں جہاں پہ ایک پرامن تحریکیں، حقوق کی تحریکیں پھر وہ کنورٹ دوسری تحریکوں میں ہو رہی ہیں. تو یہ اگر کہا جا رہا ہے، جیسے یہ الزام جیسے سندھ میں بھی ہے، دوسرے صوبوں میں بھی لگتا ہے کہ بھائی ان کو کوئی جو احتجاج یہ کر رہے ہیں کارکنان، ان کو کوئی باہر کی کوئی سپورٹ ہے. تو اس پر بھی سوال سامنے آتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے جو لوگ ہیں، آپ کے اپنے صوبے کے لوگ، وہ ایک نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو ان کو آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے، ان کا جو ایشوز ہیں ان کے حل نکالنا چاہیے. تو کوئی باہر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے کیوں ان سے کوئی ان کی سپورٹ کر سکے گا، ان سے کوئی کیوں رابطہ کر سکے گا؟ جب آپ کہاں پر تو کوئی کمزوری ہے، کہاں پر تو کوئی ہینڈل کرنے میں کس کو معاملے کو خیر خوبی سے حل کرنے کی صلاحیت کی کہاں تو کمی ہے، جو اتنے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اور ان کا وہ پرامن احتجاج، پھر پرتشدد احتجاج، پھر حقوق کی جنگ، پھر دوسری طرف جنگیں چلی جائیں. تو یہ خطے کے لیے اور اس وقت ہمارے خاص طور پر خطے، ملک اور ہمارے سارے سسٹم کے لیے کتنا نقصان کار ہے. کیونکہ بے روزگاری اس وقت تو ضرورت اس بات کی تھی کہ سندھ پرامن ہو اور صوبے پرامن ہو، تعلیم پر کام کیا جائے. تعلیمی حل ہے، وہی حل ہے ہر معاملے کا. تو اسکولوں پہ کام ہوتا، اسپتالوں میں ایشوز ہیں، اسپتالوں میں وینٹ نہیں ہے، MRI CT اسکین کا ایشو ہے، چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں. اگر کوئی سندھ کے کسی دیہات میں کوئی ایک ڈیلیوری کا ایشو ہوتا ہے، سیزر کا، اور یہ اس کے لیے وہ آج اس دور میں بھی عورت جب حیدرآباد اور کراچی تک جب تک پہنچتی ہے تو رستے میں ان کی زندگی چلی جاتی ہے. ڈیلیوری میں جام بخ زندگی چلی جانا، یہ تو بہت بڑے سوال ہیں. ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، لوکل گورنمنٹ میں، ان سب میں کام ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ لازمی ہے جب یہ معاملات حل ہوں گے تو یہ معاملات اور طرف، اگر پانی کا ایشو ہوتا ہی نہیں اور کینالز کا ایشو صوبوں کی رضامندی سے ہوتا، اور کینال جب صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ رضامند نہیں ہیں، نہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ 7 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، پانی ہے ہی نہیں، پانی موجود ہی نہیں ہے، پانی تو ان کے گزارنے کے لیے، پینے کے لیے نہیں ہے، آپ کینال کیسے بنا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ اگر کوئی شکایت کر رہے ہیں، کوئی صوبہ شکایت کر رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے خود، CM نے خود خطوط لکھے، کیوں اجلاس CCI کا نہیں بلایا جا رہا تھا، کیوں اجلاس نہیں بلائے جاتے؟ تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. آج بھی وقت گئے نہیں ہیں، وقت وہاں پر ہی ہے. ضرور سندھ میں نفرتیں، تشدد، یہ صورتحال ضرور آگے بڑھ رہی ہے. خطرے، خوف، نفرتیں، ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ان سے باتیں کی جائیں اور ان کو اگر یہ کہا جائے گا جو احتجاج آپ سب کریں، آپ سب دہشت گرد ہیں، سب دنیا کے کہنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں، ملک مخالف جو الزام لگائے، تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ کیسے ہو گئے ملک دشمن سب؟ تو اس پر سیریس لینے کی ضرورت ہے. آج بہت افسوس کی صورتحال ہے کہ ایک نوجوان جس کی 2 سالہ بچی تھی، وہ زندگی کی جنگ ہار بیٹھا ہے. اور وہ لازمی ہے، یہ جو بھی چیزیں
دیواریں، روڈ، راستے یہ جلتے ہیں، بن جائیں گے، لیکن جو زندگی، جو گھر اجڑ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے، اور جو حقوق ہیں، جو مسئلے ہیں، اس پر ریاست کو صوبوں کے جو لوگ ہیں، کروڑوں لوگ، ان کی جو ڈیمانڈس ہیں، جو ریئل ڈیمانڈس ہیں، ان کو آگے رکھ کے سیریس فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ معاملات حل ہوں گے۔ نہیں تو یہ روڈ، راستے، احتجاج جو ہم دیکھ رہے ہیں، سالوں سے رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں، ہر روز احتجاج، بڑے بڑے احتجاج، وہاں تک احتجاج کے کراچی پریس کلب کے سامنے رپورٹنگ اور احتجاج، اتنے شیل اور وہ چلتے تھے، تو ہم بار بار شیلوں کے بیچ میں رپورٹنگ کرنے سے آخر میں لوگ جب نئے آتے تھے اور نئے نئے احتجاج ہوتے تھے تو وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ بھائی ہم رومال رکھ رہے ہیں منہ پر، آپ رومال، تو ہم بولے شیل یہ آپ کے دیکھ دیکھ کر اب ہم وہ عادی ہو گئے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے معاملات ہیں سندھ میں کہ احتجاج یہ وہ ہوتے ہیں، ان کے حل بھی موجود ہے اگر اس کو سیریس لیا جائے۔ پارلیمنٹ موجود ہے، اسمبلیز موجود ہیں، قانون سازی موجود ہے، اس پر عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی معاملہ صوبوں کے ارسا موجود تھی، CCI موجود تھا، سب کو سامنے رکھ کے خاص طور پانی کے ایشو کو تو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی ہار بیٹھا ہے، ایک زندگی پہلے ہی نوجوان قتل ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ میں صورتحال یہ کس طرف جاتی ہے۔ گورنمنٹ خاص طور پر حکومت، سندھ حکومت، وفاقی حکومت اس معاملے کو کیسے وہ حل کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، اس کو جو آگ ہے اس پہ اور چنگاری اور پیٹرول ڈالتے ہیں یا اس کو پانی بجھا کر اس کو ختم کرتے ہیں، وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوں گی آپ سے اپڈیٹ کروں گا۔